नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है मदनी दौर का अपना अगला लेसन स्टार्ट करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो उसके बाद क्या हुआ अब हम देखते हैं। रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मज़बूत और मुस्तहकम यानी स्ट्रॉन्ग बुनियादों पर नई इस्लामी रियासत के क़याम की खातिर सरगर्म अमल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सॉलिड फाउंडेशन पर उम्मत के बुनियादी सतूनों की तामीर का आगाज़ किया। मस्जिद नबवी की तामीर और मुहाजिरीन और अंसार के बीच इस्लामी भाईचारे का क़याम, शहर में इस्लामी दस्तूर, मुसलमानों, यहूद और मुशरिकीन मदीना के दरमियान मुआहदा अमन और ममलकत इस्लामिया की हिफाजत और दिफा के लिए इस्लामी फ़ौज की तश्कील, इस्लामी मुआशरे की मुश्किलात का हल तलाश करना और उसे ज़िंदगी के तमाम मराहल में कानून इलाही के मुताबिक ढालने की कोशिश करना रसूलुल्लाह का मकसद था। मदनी दौर में नाजिल होने वाली सूरतों या आयात में अल्लाह की अज़मत को उजागर किया गया, कायनात की हकीकत बताई गई, जन्नत की रग़बत दिलाई गई और जहन्नम से डराया गया। यानी जैसे जैसे हालात पेश आ रहे थे उसी के मुताबिक जो है कानून साजी भी जो है की गई और इस्लामी रियासत जिसने इस्लामी दावत की इशाअत और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह में नुमायाँ किरदार अदा करना था, इसके पार्ट्स को जो है मुस्तहकम किया गया, स्ट्रॉन्ग किया गया। इस्लामी दावत और इस्लामी मुआशरे की तरक्की और रियासत के क़याम के साथ साथ उम्मत का इल्मी और तरबियती सफ़र भी अपने मराहिल तय करता रहा। रसूलुल्लाह ने तिजारत और लेन देन के अहकाम नाफिज करके मदीना के बिज़नेस पर काबू पाया। तरबियत के मैदान में मुस्लिम मुआशरे की बुनियादें इस तरह ठीक किए कि रोज़े फ़र्ज़ किए गए और ज़कात का निज़ाम जारी किया गया। यूँ मुस्लिम मुआशरा फलने फूलने लगा और निहायत मज़बूत बुनियादों पर इस्लामी रियासत कायम हुआ। मस्जिद नबवी की तामीर। रसूलुल्लाह ने मदीना मुनव्वरा में पहला काम मस्जिद नबवी की तामीर का किया ताकि इस्लामिक प्रैक्टिसेस उजागर हों, नमाज की अदायगी का एहतमाम हो, ताकि रब से ताल्लुक़ मज़बूत हो और दिल दुनियावी गर्ज़ों से पाक हो जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत लाए हैं कि रसूलुल्लाह अपनी सवारी पर सवार मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगे। सवारी मस्जिद नबवी के मुकाम पर जा बैठी। उन दिनों वहाँ मुसलमानों के चंद आदमी नमाज पढ़ा करते थे। ये अहाता खजूर सुखाने के काम आता था। ये जगह सहल और सुहेल रज़ियल्लाहु अन्हुमा दो यतीम बच्चों की मिल्कियत थी जो सैयदना असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ेर किफ़ालत थे। सवारी बैठ गई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, इंशाअल्लाह यही मंजिल है। फिर आपने दोनों यतीम बच्चों को बुलवाया और उनसे उस अहाते की कीमत तय करना चाहिए ताकि वह मस्जिद का क़याम अमल में लाया जाए। दोनों ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम ये जगह मस्जिद के लिए वक्फ़ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वक्फ़ के तौर पर लेने से इनकार कर दिया और उनसे ये जगह ख़रीद ही ली। सही बुखारी हदीस 3906। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि वहाँ खजूरों के दरख्त और मुशरिकीन की चंद पुरानी कब्रें थी और कुछ जगह वीरान थी। आपने खजूर के दरख्त काटने, कब्रें उखाड़ने और वीरान जगह को हमवार करने का हुक्म दिया। दरख्त काट कर क़िबला रुख कतार में नस्ब कर दिए गए और चौखट के दोनों बाजू पत्थर के बनाए गए। इस दौरान रसूलुल्लाह और सहाबा कराम ये रजस पढ़ रहे थे, ऐ अल्लाह,
زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما۔ صحیح بخاری 428، صحیح مسلم 524۔ رسول اللہ نے اس مبارک تعمیر کی ابتدا اپنے دست مبارک سے فرمائی۔ آپ نے کدال پکڑی، کدال یعنی پکیکس، اور بنیاد کھودنے کے لیے پہلی ضرب لگائی، جس کے بعد تمام صحابہ اکرام سرگرمی سے مصروف عمل ہو گئے، یعنی اس میں لگ گئے کھدائی میں۔ 3 ہاتھ گہری بنیاد کھودی گئی، دیواریں گارے اور کچی اینٹوں سے تیار کی گئی جو درمیانے آدمی کے قد سے ذرا بلند تھی۔ مسجد کے شمالی گوشے میں کھجور کے تنوں پر ایک چھپر کھڑا کیا گیا۔ شمالی یعنی ناردرن پارٹ میں، چھپر یعنی روف، چھت، جس پر کھجور کی ٹہنیاں ڈالی گئی، اس چھپر کو صفہ کہا جاتا تھا۔ باقی ساری مسجد بغیر چھت کے کھلی چھوڑ دی گئی۔ پھر مسجد نبوی کے 3 دروازے بنائے گئے، ایک مسجد کی پچھلی جانب جنوبی سمت میں یعنی ایسٹرن پارٹ، دوسرا عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے بالمقابل یعنی مشرقی جانب ایسٹرن پارٹ میں، جس سے گزر کر رسول اللہ مسجد میں آتے جاتے تھے، تیسرا دروازہ مغربی جانب یعنی ویسٹرن پارٹ رکھا گیا، جسے باب الرحمہ یا باب عاتقہ کہا جاتا ہے۔ اور مسجد نبوی کے پہلو میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حجرے، مسجد نبوی کے گردا گرد یعنی اطراف چند کمرے تعمیر کیے گئے تاکہ ان میں رسول اللہ اور آپ کے اہل خانہ رہائش کریں۔ یہ گھر قیصر اور کسریٰ اور بادشاہوں کے محلات جیسے نہیں تھے، یہ تو اس ہستی کی رہائش گاہیں تھی جو دنیا اور اس کی زیب و زینت سے کنارہ کش اور آخرت کے طلبگار تھے۔ یہ گھر بھی مسجد کی طرح کچی اینٹ، گارے اور پتھر سے تیار کیے گئے تھے۔ ان کی چھتیں کھجور کے تنے اور ٹہنیوں کی تھی۔ چھوٹی عمارت اور مختصر صحن پر مشتمل یہ حجرے اتنے اونچے تھے کہ لمبا لڑکا بآسانی چھتوں کو چھو سکتا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی خیرہ کے وطن سے تھے، بتاتے ہیں کہ میں ان کمروں کی چھت کو چھو لیتا تھا۔ مدینہ ان دنوں بلند و بالا قلعہ نما عمارتوں پر مشتمل تھا، یعنی لمبی لمبی بلڈنگز ہوا کرتی تھی، جنہیں مدینہ کے لوگوں نے امن کے دنوں میں فخر کے طور پر اور جنگ کے دنوں میں حفاظت کی غرض سے تعمیر کیا تھا۔ انہوں نے ان قلعوں کے مختلف نام بھی رکھے ہوئے تھے، چنانچہ عبداللہ بن ابی ابن سلول کے قلعے کا نام مزاحم تھا اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قلعے کا نام فاری تھا۔ فاری یعنی بلند و بالا۔ رسول اللہ کا گھر سادگی کا خوبصورت نمونہ تھا۔ آپ چاہتے تو بلند و بالا محلات تعمیر کروا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر انصار ان کی تعمیر میں جٹ جاتے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ آپ ریاست کے خزانے جو مال فے وغیرہ ہے اس کی مدد سے بھی یہ محلات کھڑے کر لیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ترک دنیا اور سادگی کی نہایت عظیم مثال قائم کی اور یہ سبق دیا کہ انسان اپنی ساری توانائیاں موت کے بعد پیش آنے والے حالات کو بہتر بنانے میں صرف کرے۔ مدینہ منورہ میں اذان کی ابتدا۔ اب مسلمان 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے، مگر کوئی پہلے آ جاتا تو کوئی بچھڑ جاتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ نماز کا وقت بتانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ بعض نے نماز کے وقت جھنڈا بلند کرنے کا مشورہ دیا کہ لوگ اسے دیکھ کر نماز کے لیے آ جائیں گے۔ اس رائے پر یہ اعتراض کیا گیا کہ سونے والا اور غافل اسے دیکھ نہیں پائے گا۔ چند ایک نے کہا کہ کسی بلند ٹیلے پر آگ روشن کی جائے
یہ رائے بھی جو ہے مسترد یعنی ریجیکٹ کر دی گئی۔ دوسرے افراد نے جو ہے نا بگل بجانے کا مشورہ دیا۔ بگل یعنی ہارن بجانا، جسے یہود جو ہے نمازوں کے اوقات بتانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ رسول اللہ نے یہود کی مشابہت کے باعث یہ مشورہ بھی رد کر دیا۔ بعض نے بیل بجانے کو کہا جسے نصارہ استعمال کرتے تھے۔ رسول اللہ نے اسے بھی ناپسند کیا۔ آخر یہ تجویز سامنے آئی کہ نماز کا وقت ہو تو ایک آدمی لوگوں میں جا کر پکار لگایا کرے کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ یہ تجویز مان لی گئی۔ پکار لگانے والوں میں عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ایک دن غنودگی کے عالم میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ان کے سامنے آیا اور بولا، کیا میں آپ کو چند الفاظ نہ سکھاؤں جنہیں آپ نماز کی پکار لگاتے ہوئے کہیں؟ عبداللہ نے جواب دیا، کیوں نہیں، ضرور سکھائیے۔ اس آدمی نے کہا، آپ 4 مرتبہ اللہ اکبر، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ اور 2 مرتبہ حی علی الفلاح، پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر اور پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا کریں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو سیدھے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا خواب کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی یہ سچا خواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہ الفاظ بلال رضی اللہ عنہ کو سکھا دے۔ ان کی آواز آپ کی نسبت زیادہ بلند ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جب یہ اذان دے رہے تھے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جلدی میں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، میں نے بھی خواب میں یہی دیکھا ہے۔ سنن ابی داؤد 499۔ سیدنا بلال بن رباح اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہما مؤذن مقرر ہوئے۔ رسول اللہ نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اذان سکھائی تو فرمایا، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ صلاۃ الخیر من النوم کہا کرو۔ ابتدا میں اذان بلند مقام پر کھڑے ہو کر کہی جاتی تھی۔ سنن ابی داؤد حدیث 500۔ ابتدا میں اذان بلند مقام پر کھڑی ہو کر کہی جاتی تھی۔ اس کے بعد اس مقصد کے لیے مینار تعمیر کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ کا پہلا خطاب۔ اما بعد، لوگوں، اپنے لیے اچھے کام کرو، واللہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک موت کا نشانہ بن کر رہے گا۔ پھر وہ اپنی بکریوں کو ضرور ایسی حالت میں چھوڑے گا کہ ان کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا۔ پھر اس کا رب اس سے کہے گا، جبکہ اس کا کوئی ترجمان ہوگا نہ درمیان میں کوئی پردہ حائل ہوگا، کہ تیرے پاس میرا رسول نہیں آیا تھا اور اس نے تجھے میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ میں نے تجھے مال دیا اور تجھ پر اپنا فضل کیا، تو نے اپنے لیے کون سا عمل آگے بھیجے؟ وہ بندہ دائیں بائیں دیکھے گا لیکن کچھ نہیں پائے گا، پھر سامنے دیکھے گا، اسے صرف جہنم نظر آئے گی۔ لہٰذا جس سے ہو سکے اپنا چہرہ آگ سے بچائے، خواہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے جسے کھجور کا ٹکڑا بھی میسر نہ ہو، وہ اچھی بات ہی کہہ دے۔ اتنی سی نیکی کا عوض بھی 10 سے 700 گنا تک ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دوسری مرتبہ یوں مخاطب ہوئے، بلا شبہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس سے مدد طلب کرتا ہوں۔ ہم اپنے نفوس کے شر اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اس کا کوئی رہنما نہیں۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بے شک بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے۔ اللہ نے اس کتاب کی خوبی جس کے دل میں بٹھا دی اور کفر کے بعد اسے اسلام میں داخل کر لیا، اور جس نے لوگوں کی باتوں پر اس کتاب کو ترجیح دی، بلا شبہ وہ فلاح پا گیا۔
واقعہ یہ ہے کہ یہ بہترین اور نہایت بلیغ کلام ہے۔ جس چیز سے اللہ کو محبت ہے تم بھی اسے محبت کرو۔ دل کی گہرائیوں سے اللہ کو چاہو، اللہ کے کلام اور اس کی یاد سے بیزار نہ رہو۔ تمہارے دل اس سے ہٹ کر سخت نہ ہو جائے۔ اللہ جن چیزوں کو پیدا کرتا ہے ان میں سے بعض کو منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ نے اچھے اعمال، اچھی باتوں اور اپنے برگزیدہ بندوں کے متعلق وضاحت سے بتا دیا ہے۔ جو اشیاء لوگوں کو دی گئی ہیں ان میں حلال بھی ہے اور حرام بھی، بس اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس سے یوں ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ جو باتیں تم اپنے منہ سے کہتے ہو ان میں اللہ سے سچ بولو، نہایت سچائی اختیار کرو۔ اللہ کی رحمت کے سبب آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ اس سے عہد شکنی کی جائے۔